رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमारे दिलों की धड़कन है और करबला हमारा ईमान है। करबला अगर ना होती तो हक़ व बातिल की पहचान न होती। करबला ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ को तमाम आलम में मशहूर कर दिया, आश्कार कर दिया, और करबला के सबब से हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल होते हैं। लिहाजा करबला आना हर मोमिन का शौक़ है, जज्बा है, तड़प है, ईमान है, अक़ीदा है। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 19 फरवरी 2023 ईस्वी है और 27 रजबुल मुरज्जब 1444 हिजरी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1092 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। पीर का दिन है और आज हम मौला की बारगाह के अंदर मौला की मेहमान नवाजी में हैं। और आप जानते हैं इतवार का दिन है और इतवार के दिन के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से रब्त रखते हुए हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल करेंगे। और आज के दिन हम मौला के एक मेहमान जिन्हें जो आलिम दीन है मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास रिज़वी इलाहाबादी साहब से नजफ़ अशरफ से बरसरे कलाम रहेंगे और उनसे ही मौला का ज़िक्र सुनेंगे, क्योंकि आज 27 रजबुल मुरज्जब ईद बेसत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन मबूस बे रिसालत हुए। गोया के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत के लिए इजाज़त मिल गई कि अब अपने रिसालत को ज़ाहिर कर दें, अपने हक़ को लोगों के ऊपर आश्कार कर दें। और जिनके ऊपर सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिसालत को पेश किया, अर्ज़ा किया, वो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, जिनके सबब से हम अपने दीन को पहचानते हैं। क्योंकि दो गवाहों की ज़रूरत होती है और मासूम गवाहों के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस नहीं देखे जाते। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर दो मासूम गवाह बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा से आकर बताया कि मुझ पर जिब्राईल अमीन नाजिल हुए और उन्होंने मुझे आयत के तिलावत करने का कहा। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली आयत थी कुरान मजीद की, जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत करने का कहा गया। पढ़ना उसे कहा जाता है जिसे पढ़ना आता हो, जिसे पढ़ना ही ना आता हो उसे कैसे कहा जा सकता है कि पढ़। अब पढ़ने के लिए उन्हें कहा जा रहा है जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। पढ़ने के लिए कहा गया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब बात आ जाती है हम पढ़ाने के लिए किसी को कहते हैं। अब एक पढ़ाने वाला उस्ताद हो सकता है और एक पढ़ने का कहने वाला वो हो सकता है जिसे अल्लाह की तरफ से मामूर किया गया हुआ। जिब्राईल अमीन जो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के शागिर्द हैं, उनके भी शागिर्द हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कैसे उस्ताद हो सकते हैं। लिहाजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नजफ़ अशरफ से आए, दिलों को मिलाए करबला में बैठ के नजफ़ अशरफ की तरफ। हमारे साथ मुखातिब हैं मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास रिज़वी इलाहाबादी साहब, नजफ़ अशरफ हरम मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलिन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं सरज़मीन मुक़द्दस
نجف اشرف سے، بارگاہ امیر المومنین سے، تمام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ٹی وی کی جانب سے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں، اور خاص کر کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں یوم مبعث کی اور عید مبعث کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، پروردگار عالم کا ایک احسان جسے پروردگار عالم گنا رہا ہے۔ یوں تو پروردگار کبھی اپنا احسان جتاتا نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے ایک احسان مومنین کے اوپر جو کیا اس کو قرآن مجید میں ظاہر بھی کیا، اور ارشاد فرمایا کہ ہمارا مومنین پہ بڑا احسان، بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان میں ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا۔ آج کا یہ معتبر ترین دن کہ جسے ہم عید مبعث کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم بعثت رسول کے نام سے جانتے ہیں، یہ دن بعثت پیغمبر کا ہے۔ بعثت یعنی کیا؟ بعثت کا مطلب ہے کہ انتخاب کرنا، کسی کو ایک بڑے کام کے لیے چن لینا اور اس کو اس بڑے کام کے لیے ایک ذمہ داری عطا کرنا۔ یوں تو کائنات میں بہت سارے مسائل موجود ہیں، لیکن ایک مسئلہ بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر آج جو مبعوث برسالت ہوئے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف تاریخ بعثت اور محل وقوع کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ تاریخ بعثت کب ہے، یعنی پیغمبر اکرم ظاہری طور پر پیغمبر اکرم نے نبوت کا اعلان کب کیا۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، میں ناظرین کی خدمت میں پیش کروں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظاہری رسالت کا اعلان کرنا اور ایک ہے کہ رسالت باقاعدہ طور پر رہنا۔ یوں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک، وہ ہے کہ پیغمبر از ابتدا پیغمبر ہوتا ہے، یعنی شروعات سے پیغمبر ہوتا ہے، اسے کسی عمر میں آ کر پیغمبری نہیں ملتی کہ ایک خاص عمر ہے اس میں ہم تمہیں پیغمبری دے رہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید میں اس بات کی گواہی ملی۔ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن مجید نے آواز دی کہ جب 3 دن کے جناب عیسیٰ آئے ہیں اور انہیں لے کر جناب مریم تشریف لائی ہیں اپنے قوم کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس، تو لوگوں نے ان سے یہی سوال کیا کہ یہ بچہ آپ کے پاس کیسے ہے اور یہ کہاں سے ہے؟ تو جناب مریم کا ظاہر ہے یہ آپ خطبہ، واعظین، ذاکرین و علماء سے، افاضل سے سنتے رہتے ہیں کہ جناب مریم نے، اور قرآن نے فرمایا وَأَشَارَتْ إِلَى الْمَهْدِ، کہ جناب مریم نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف کہ میں نہیں بتاؤں گی، یہ گہوارے میں موجود بچہ بتائے گا۔ اب جو اس وقت جناب عیسیٰ ابن مریم نے جو گواہی دی، فرمایا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ پہلے دن کی یا تیسرے دن کی گواہی یہ بتا رہی ہے کہ نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، وہ کسی عمر میں نبی نہیں بنتا۔ یہ ایک۔ اب جو آج کا دن جو 27 رجب المرجب کا دن ہے، یہ دن جو جسے ہم عید مبعث کہتے ہیں، یعنی رسول مبعوث برسالت ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کو ظاہر کیا اور بتایا۔ یہ ایک سلسلہ ہے کہ جسے آج یعنی 40 سال لگے اس وقت تک آنے میں۔ اب کوئی یہ کہے، جیسے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ پیغمبر کو پروردگار عالم سنوار رہا تھا اور پیغمبر کو پروردگار عالم 40 سالوں تک ایک اچھے سانچے میں ڈھال رہا تھا کہ یہ اس لائق ہو جائیں کہ نعوذ باللہ ان کو نبوت دی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 40 سال کا عرصہ چاہیے تھا لوگوں کے درمیان اپنی صداقت، اپنی عدالت، اپنے اوصاف کو منوانے کا کہ جب یہ اس لائق ہو جائیں گے تب ہم انہیں ان کے سامنے ظاہر کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ تو 27 رجب المرجب کا دن، اور یہ بھی سن 40 عام الفیل، یعنی عام الفیل کے 40 سال گزرنے کے بعد، یعنی ہجرت سے تقریباً 13 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ مکے کی سرزمین
خوش ہو گئی، مکے کی سرزمین خوشگوار ہو گئی۔ آج ہم جس سرزمین پہ بیٹھ کر اور موجود ہیں جہاں پر، اور جہاں سے یہ ذکر فرما رہے ہیں اور جہاں سے ذکر کر رہے ہیں اور جہاں سے یہ سلسلہ امام حسین ٹی وی کے حوالے سے پہنچ رہا ہے لوگوں تک، وہ آپ دیکھیں مقدس ترین زمین ہے۔ یہاں پر آج کے دن خاص زیارت ہے کہ جو لوگوں نے ادا کی، اور لوگ مسلسل تہنیت کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس سے بڑی خوشی نہیں پیش کی جا سکتی کہ آج آپ کے بھائی، آپ کے ہمدم اور آپ کے نور کا آدھا حصہ نبوت کے ظاہری نبوت پر فائز ہوئے، اعلان نبوت کیا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ سن 40 عام الفیل یعنی ہجرت سے 13 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا، اور یہ اگر عیسوی لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً 610 عیسوی میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان ظاہری طور پر کیا۔ اچھا، یہ دو طریقے سے یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ظاہری طور پر جو اعلان کیا، اس میں بھی پیغمبر اکرم نے بحکم خداوند متعال اس بات کا خیال رکھا کہ چند روز تک اس ظاہری رسالت کو اپنے خاص افراد تک پہنچایا جائے اور اس کے بعد یہ عام کی جائے۔ تو یہاں پہ دو طرح سے اور دو طریقے کا مسئلہ ہے۔ جب یہ غار حرا میں جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا، جہاں پر پیغمبر کو یہ بشارت آ کر جبریل نے دی کہ مسئلہ، پیغمبر نے بتایا کہ آج سے میں نبی ہوں، لوگوں کے درمیان ظاہر کیا، وہ غار حرا کا موقع جب پیغمبر عبادت فرما رہے ہیں، جبریل امین آئے اور قرآن مجید کی ایک آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جبریل نے وہاں پر بیان کی کہ اے پیغمبر اپنے رب کے حکم سے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے آپ پڑھیں۔ تو یہ جو مسئلہ تھا وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن یہاں پر بھی کچھ عرصے تک، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ مخصوص افراد تک رہا۔ تقریباً روایات کی روح سے تقریباً 3 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ کیسے؟ یہ سلسلہ مخصوص لوگوں تک رہا، عام لوگوں تک نہیں پہنچا۔ جب پیغمبر پہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ علق کی، تو پیغمبر اکرم اسے سن کر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آئے۔ میں ابھی اس طرف بھی آؤں گا کہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز پر لبیک کہا۔ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو مخصوص لوگوں تک، پہلے یہ مخصوص طبقے کے لیے کہ پہلے آپ وانذر عشیرتک الاقربین والا معاملہ، کہ پہلے آپ اپنے قرابت داروں کو یہ چیزیں بتائیں۔ 3 سال لگے پیغمبر کے اس اعلان کے بعد اس خاص پیغام کو نشر کیا اور اس کے بعد عام کیا۔ 3 سال بعد ایک اور آیت نازل ہوئی کہ جو سورہ مدثر کی پہلی آیت ہے، یا ایھا المدثر، اے میرے کملی والے نبی، اے میرے پیغمبر۔ دیکھیں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ تم یہاں پر آگے بڑھو، اے مدثر تم بڑھو، اور جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو انجام دو۔ تو اب یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ 3 سال کا جب عرصہ گزر گیا تو 3 سال بعد اب یہ جہاں سے اعلان ہو رہا ہے، وہ روایت کہتی ہے کہ مکے میں آج بھی ایک بازار ہوا کرتا تھا پہلے، اب تو نقشہ بدل گیا ہے۔ پہلے ایک بازار عکاظ کے نام سے ہوا کرتا تھا، جسے ہم بازار عکاظ کا روایت میں کہا گیا ہے اور ہم اسے بازار عکاظ کہتے ہیں۔ وہاں پر عالم یہ تھا کہ لوگ جب کعبہ مشرفہ میں آتے تھے تو کعبے کا جو اس وقت کا جو معاملات تھا اور کعبے کے جو اس وقت کے حالات تھے، لوگ جس طرح سے عبادت کرتے تھے، وہ کرنے کے بعد بازار عکاظ میں آ کر اکٹھا ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد وہ اپنے اپنے حسب اور نسب کے سلسلے سے اشعار پیش کرتے تھے، اپنے اپنے حسب اور نسب کا ایک دوسرے کے سامنے اس کا بڑکپن اور اس کی بزرگی بیان کرتے تھے، اور اپنے لحاظ سے لوگوں کو اعلیٰ کو کسی کو ادنا قرار دیا کرتے تھے۔ تو 3 سال کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس آیت کے بعد پیغمبر اکرم نے اسی بازار عکاظ میں آ کر، اسی جگہ پر جہاں پہ لوگ آ کے اپنے شجروں کو بیان کرتے تھے، پیغمبر نے آ کے وہاں پر اعلانیہ طور پر اور علی الاعلان یہ بتایا کہ میں پیغمبر ہوں پروردگار کا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ 3 سال کا یہ وقفہ لگا ہے اسے یہاں تک پہنچنے میں، اور باقاعدہ طور پر یہ اعلان، یعنی یہ 27 رجب المرجب سے سن 40 عام الفیل سے جو شروع ہوا تو سن 43 عام الفیل کو باقاعدہ طور پر یہ شروع ہو گیا۔
یہ سلسلہ یہاں تک ہوا کہ تاریخ میں جو محل وقوع اور تاریخ کو بیان کیا گیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس بات کو بھی پیش کر دوں کہ جب پیغمبر کو ظاہری رسالت اور ظاہری طور پر پیغمبر نے اعلان کیا تو اس میں کون افراد آپ کے ساتھ سب سے پہلے آئے؟ پیغمبر کے ظاہری اعلان کے وقت پیغمبر نے، جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ پیغمبر نے آیت لی، جبریل نے آیت سنائی اور سورہ مبارک علق کی آیت لے کر اور سن کر پیغمبر ظاہری طور پر غار حرا سے آئے اور ظاہری طور پر جو اپنی نبوت تھی اس کو بیان کیا، رسالت کو، اور آ کر سب سے پہلے اپنی زوجہ کی خدمت میں عرض کیا۔ دیکھیں، ایک زوجہ کا جو شوہر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جہاں تک تمام چیزوں میں ہے وہ دین کے معاملات میں بھی اس طرح سے ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم کا مکمل ساتھ جس شخصیت نے اس کار رسالت میں دیا، پیغمبر نے آ کے فرمایا کہ بیوی آج میں یہ اعلان میں نے کیا کہ میں نبی ہو گیا ہوں اور مجھے نبوت سے نوازا گیا ہے۔ یہ اعلان 40 سال بعد ہو رہا ہے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ اے نبی، ہم آپ کے ہمہ تن ساتھ میں ہیں، جس وقت آپ کو جیسی ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ایمان لانے والی دو شخصیات ہیں جنہوں نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا، پیغمبر کی رسالت کو اپنایا، اور اپنایا تو نہیں یہاں استعمال کیا جا سکتا، یعنی پیغمبر کی رسالت کی کام میں اور ان کی کار رسالت میں ان کا ساتھ دیا باقاعدہ طور پر، ایک جناب خدیجہ ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، اور ایک وہ شخصیت کہ جس کی ابھی عمر 10 سال کی ہے، لیکن 10 سال کی عمر میں اس کا شعور اور اس کا جو ان کے حالات ایسے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی گواہی دے رہے ہیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہہ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کے مسئلے میں اور کار نبوت اور کار رسالت میں ساتھ دیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آج جو ہم یہاں پر موجود ہیں اور جو ہم یہاں پر امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ آپ کے سامنے براہ راست امام حسین ٹی وی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ اب دیکھیں یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے سب سے پہلے رسالت کے اس معتبر ترین اور بزرگ ترین کام میں رسالت کا ساتھ دیا۔ تو اب ظاہر ہے مبارکباد کی حقدار بھی سب سے زیادہ وہی شخصیت ہوگی کہ جس نے ابتدا سے کار رسالت کو انجام دینے میں نبی کا برابر سے ساتھ دیا۔ جہاں سارا مکہ مخالفت پہ اترا ہوا ہے، جہاں سارا مکہ طغیانی پہ اترا ہوا ہے، جہاں سارا مکہ یہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے پیغمبر کو اس دعوت توحید سے روکا جائے، کیونکہ پیغمبر نے آ کے اعلان کر دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ جب اعلان کر دیا، اب اس اعلان سے لوگوں کے درمیان جو ہلچل ہوئی ہے وہ اس قدر ہلچل ہوئی ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اسے روکنا چاہیے، اسے بند کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے خدا خطرے میں پڑ جائیں گے، ورنہ ہمارے خداؤں کی خدائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس طرح سے لوگوں کے درمیان وہاں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، اور بیٹھک ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے کہ پیغمبر کو اس چیز سے روکا جائے۔ ایسے ماحول میں اور ایسے پرآشوب ماحول میں جہاں سب جان کے دشمن ہو گئے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگوں نے آ کے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یہ ہماری بات مان لیں، انہیں تمام تر دنیا کی آسائش بھی ملے گی، آرائش بھی ملے گی، اور تمام خوشحالی نصیب ہوگی۔ لیکن جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ان کے پیغام کو، ظاہر ہے ان کے پیغام کو منوان نقل کیا بالکل جیسے انہوں نے کہا تھا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہی فرمایا کہ میرے چچا ان سے کہیے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کار رسالت سے دور نہیں ہٹوں گا اور توحید کا پرچم اسی طرح سے لہراتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، تو یہ توحید کا پرچم جو سن 40 عام الفیل کو 27 رجب المرجب کو یوم بعثت جو منایا جاتا ہے آج، وہ اسی حوالے سے منایا جاتا ہے، اور اس وقت بلند ہوا، اور اس پرچم کو بلند کرنے میں کہ جس شخصیت نے برابر سے پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے ساتھ دیا اور کار رسالت کو باقاعدگی سے
لے کر وہاں چلے ہیں اور یہ کارواں آگے بڑھتا چلا گیا ہے۔ آج کائنات میں جہاں جہاں پر بھی اسلام کے ماننے والے اور دین کے ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، وہ سب کا، سارے لوگوں کا لا الہ الا اللہ بھی، محمد رسول اللہ بھی مرہون منت ہے ان دو شخصیات کا کہ جنہوں نے اس کار رسالت میں ان کا ساتھ دیا تھا، یعنی جناب ام المومنین خدیجہ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ان دونوں شخصیت نے اس کارواں کو آگے بڑھایا اور ہم تک یہ عید پہنچائی۔ آج کے اعمال بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ نے کیے ہوں گے، آج کی فضیلت بھی آپ کے سامنے ہے اور آج کا احترام بھی آپ کے سامنے ہے، اور آج کی زیارت بھی خاص زیارتوں میں سے ہے امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی وجہ سے کیونکہ اس شخصیت نے پیغمبر اکرم کا اس وقت ساتھ دیا جب کائنات ساتھ چھوڑ چکی تھی، جب کائنات میں سب کچھ، ساری کائنات مخالف ہو گئی ہے، تب بھی یہ شخصیات، اور بلکہ اس کے بعد چند افراد اور ان سے ملحق ہوئے ہیں، تو ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو اس طرح سے وہ سارا مسئلہ حل ہوا اور بعثت کا سلسلہ شروع ہوا، اور نبی کی عمر 40 سال ہے اور نبی نے اس دور کو شروع کیا، اور پہلے مرحلے میں یہ پہلی آیت قرآن کی نازل ہوئی، اور اس کے بعد قرآن کی آیات کا سلسلہ چلتا رہا، اور پیغمبر اکرم مسلسل اور مکمل طور پر دین خداوندی کو پہنچاتے رہے اور وہاں تک لوگوں کو ہدایت اس طرف دیتے رہے، لوگوں کی تعلیمات کا سلسلہ جاری رہا اور تزکیہ نفس ہوتا رہا، چونکہ آیت بھی یہی کہہ رہی تھی کہ لقد من اللہ کہ اللہ نے مومنین پہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، کیونکہ وہ آئے کیوں ہیں؟ تاکہ ان کے نفس کے تزکیہ ہو سکے، نفس پاک کر سکے، آیت قرآن کی تلاوت کر سکے اور ان کو تعلیم دے سکے حکمت کی۔ یہ ہمارا جو آج پیغام جو کائنات کے لیے تھا، اور ایک مرتبہ پھر میں تمام ناظرین امام حسین ٹی وی کو اس مبارک ترین موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً یہ موقع جو مبارکباد کا ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ہے، اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گو ہے حرم امیر المومنین سے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری اس خدمات کو اور ہماری زیارت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیارا بیان جناب فرما رہے تھے نجف اشرف سے، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے حق و حقانیت کو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، مومنین کی معرفت کا سبب بنتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سید ظہیر عباس رضوی صاحب الہ آبادی نجف اشرف سے، بہت پیارا بیان دے رہے تھے، اور منا احسان کو کہا جاتا ہے، اس پر گفتگو جاری رہی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گو کہ ہم آپس میں ہی اس بات کو عجیب سا شمار کرتے ہیں کہ کوئی احسان کو جتلائے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مقصد جتلانے سے بڑھ کر ان کا احساس دلوانا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں اس چیز کی بزرگی کا احساس ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث رسالت فرمایا۔ گو کہ منا کا لفظ کافی مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، جن کے اندر سے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں زہریلے عذاب سے بچایا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر ایک اور چیز کا رحم فرمایا، اور من اللہ علینا لا خسف بنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے، ورنہ یہ ہمارے اوپر ایک عذاب اور ہم خسف یعنی ٹوٹ کر گر جانے کے معنی میں ہو جائے گی بات کہ یہ ہمارے پر ٹوٹ کر گر جاتی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، اس کا سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 میں بھی فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان جو فرمائے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو حق باطل کو پہچانوانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں پہچانوانے کے لیے امتحان کو رکھا تھا کہ ہم پہچان جائیں کہ کس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهُؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تاکہ ہم پہچان جائیں کہ کون کس کے اوپر زیادہ اللہ نے رحمتیں فرمائی ہیں، اور ہم
ایک دوسرے کے امتحان سے پہچان جائیں. اور اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 94 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے منا کے لفظ کو استعمال کیا, احسان کے لفظ کو استعمال فرمایا, اور یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. پرانے زمانے میں بھی لوگ ایسے ویسے ہوا کرتے تھے, اب بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اس چیز کا تاکہ ہمارے لیے آشکار ہو جائے اور ہم خود جان لیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے, لیکن ہمارے جنوانے کے لیے, پہچانوانے کے لیے یہ چیزیں ظاہر رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث بے رسالت کر کے بھیجا, اور ہمارے درمیان سے ہی بھیجا ہے تاکہ ہم پہچان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ یعلم حیث یجعل رسالۃ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہمارے درمیان کس لائق ہے, لہذا رسول ہمارے درمیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذ بعث فیہم رسولا منہم, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے رسول کو ہمارے درمیان سے. رسول بشر ہیں, لیکن کیسے بشر ہیں؟ رسول خدا ایسے بشر ہیں, انما انا بشر مثلکم یوحی الی, رسول خدا بشر ہیں لیکن ایسے ہیں جن کے اوپر وحی آتی ہے. وحی نے تمایز کر دیا, فرق کر دیا کہ وحی جس کے اوپر آتی ہے وہ ہم جیسا رہتا نہیں ہے. وہ بشر ہونے کے اندر ہمارے ظاہری نقش و نگار کے اندر بھی ہم جیسے گو کہ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں مشابہت انسانیت انسانوں کی سی پائی گئی, لیکن وہ تمایز اور فرق, وہ حد فاصل جو قرار دی گئی وہ وحی کی قرار دی گئی, اور وہی ہر اہل غیرے کے اوپر نازل نہیں ہوا کرتی ہے. لہذا آج کی شب جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ 28 رجب المرجب کی شب لگ رہی ہے, اور 28 رجب المرجب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے کی شب ہے, اور امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑ کر کربلا کی جانب آنے کا پیش خیمہ 28 رجب المرجب بنی. لہذا امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے آج کی شب بہت زیادہ غمزدہ ہے, اور تمام مومن اس شب کو پاک و ہند کے اندر تو خصوصاً آج کی شب کو ایک مصیبت کے طور پر منایا جاتا ہے, ماتمداریاں عزاداریاں کی جاتی ہیں. اے مومنو, رجب کی ہے آخر کا واقعہ, یثرب میں جینا ہو گیا دشوار با خدا, سادات پر غموں کی ہے چھانے لگی گھٹا, مغموم دل سے شہ نے ارادہ یہ کر لیا, کرب و بلا کے دشت میں کنبے کو روؤں گا, میں گھر کو چھوڑ کر وہیں مقتل میں سوؤں گا. شبیر پہنچے قبر پہ بھائی کی جس گھڑی, روئے لحد پہ اتنا کہ شب ساتھ رو پڑی, رکتی نہیں تھی رو کے سے اشکوں کی تھی جھڑی, کہتے تھے بھائی سے کہ یہ مصیبت ہے یہ بڑی, بھیا جدائی آپ کی مجھ کو ستائے گی, قاسم گلے لگا لوں گا جب یاد آئے گی. رخصت یوں نانا جان سے کرنے لگے امام, دل ڈوبتا ہے نانا میں کیسے کروں کلام, نانا مجھے ستایا ہے اعداء نے صبح و شام, نانا یہ میرا آخری اب لیجئے سلام, نانا چمن میں میرے ہے چھانے کو اب خزاں, مجھ کو لحد میں اپنے سلا لیجئے نانا جان. پہنچے جو ماں کی قبر پہ خود کو گرا دیا, روئے لپٹ کے اتنا کہ ماں کو رلا دیا, اپنے ہر ایک رنج کا قصہ سنا دیا, زینب کا اور سکینہ کا گریا بتا دیا. شبیر ماں کی قبر پہ آنسو بہاتے تھے, اب لوٹ کر نہ آؤں گا یہ کہتے جاتے تھے. القصہ پردہ داروں کی آئیں سواریاں, دل سن کے روتا جاتا تھا وہ آہو زاریاں. اپنے وطن سے جاتی تھی قسمت کی ماریاں, صغرا نے عرض کی جو ہی دیکھی اماریاں, بابا نہ پانی مانگوں گی نہ دل دکھاؤں گی, مجھ کو بھی لے چلے نہ کسی کو ستاؤں گی. بے رونقی اداسی مدینے میں چھائی ہے, یثرب سے اب حسین کی ہوتی جدائی ہے. خاک مدینہ روتی ہے لب پر دہائی ہے, ڈوبی ہے غم میں گریا کنا کل خدائی ہے. شبیر مڑ کے ماں کی لحد دیکھتے رہے, اپنی ابا سے آنسوؤں کو پوچھتے رہے. پروگرام کا آخری وقت, آئیں اپنے مولا کو پرسہ دیتے ہوئے مل کر دعا کریں, اللہم عجل ولیک الفرج. محمد یا رسول